अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 13। हानी, हैदर भाई आए हैं, नूर अंदर आते ही बोली थी। इन्हें कहो जाएं यहाँ से, मुझे नहीं मिलना इनसे। हानिया मुंह बनाकर बोली थी। चलो हम चलते हैं, लाइबा उसे इशारा करती बोली थी। उनके जाने के बाद हैदर उसके पास आया था। क्या है, जाएं यहाँ से, हानिया उठते हुए बोली थी, जबकि हैदर लम्हा ज़ाया किए बगैर इसे खुद में बीन चुका था। मेरी जान निकल गई थी, बट कसम से मैं उन सबको नहीं छोड़ूंगा। हैदर उसे शिद्दत से कह रहा था। आप जाएं यहाँ से, मुझे सोना है। हानिया बगैर किसी तासुर के बोली थी। जा रहा हूँ, आज ही सारे हिसाब क्लियर करूंगा। हैदर तने असाब लिए कहता आगे बढ़ा था। जब हानिया उसका हाथ थाम चुकी थी। आपको जो करना है सुबह कर लीजिएगा, ये टाइम नहीं है बाहर जाने का। हानिया नजरें झुकाकर बोली थी, जबकि उसकी बात से हैदर के तने असाब ढीले पड़े थे। आपको बहुत फिक्र हो रही है मेरी, हैदर उसके करीब होता बोला था। ऐसा कुछ नहीं है, आप जाएं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। हानिया नजरें नीचे किए ही बोली थी। जा रहा हूँ, आप ख्याल रखें अपना। हैदर एक बार फिर कहता बाहर की तरफ बढ़ा था। कहाँ रह गए ज़रार, लाइबा कमरे में टहलती बोली थी। किसी ने याद किया मुझे, ज़रार उसको पीछे से हिसार में लिए बोला था। नहीं जी, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी, लाइबा मुस्कुराकर बोली थी। अच्छा जी, बड़ी हिम्मत दिखाई है आपने जनाब, ज़रार उसको हिसार में लिए ही बोला था। जी बिल्कुल, लाइबा अदा से बोली थी। चाय बनाऊं, लाइबा उसकी तरफ देखते बोली थी। क्यों, यहाँ किचन है? ज़रार हैरत से बोला था। जी है, मैं बनाकर लाती हूँ, लाइबा मुस्कुराकर कहती आगे बढ़ गई थी। शुक्र है आ गए आप, नूर उसके गले लगते बोली थी। हाँ यार, थक गया हूँ मैं तो, बहुत डर गया था तुम्हें लेकर, तुम्हें लगी तो नहीं कहीं? वजदान उसका जायजा लेता बोला था। नहीं, लेकिन मैं बहुत डर गई थी वजदान, नूर उसके सीने में मुंह छुपाए बोली थी। डरना तो था ही, बात ही ऐसी थी। खैर, हम कल नानू घर जाएंगे, वहां जाकर तुम भी कुछ फ्रेश हो जाओगी, और वैसे एक सरप्राइज भी है तुम्हारे लिए। वजदान उसका मूड अच्छा करने को बोला था। वाकई? क्या? नूर चहकते हुए बोली थी। अगर बता दिया तो सरप्राइज थोड़ी रहेगा, कल खुद देख लेना, अब सो जाओ, वजदान उसको बोला था, जबकि नूर ब्लश करती वहीं बैठ गई थी। ज़रार की आंख खुली तो नज़र उस पर पड़ी थी, जो उसके हसार में सोती भला की मासूम लग रही थी। एक तो खुद भी इतनी मासूम है, ऊपर से बातें भी मासूम करती है। ज़रार उसे देखता बोला था, जबकि लाइबा नींद में ही हफ्की से रुख मोड़ गई थी। अच्छा, तो मैडम को गुस्सा भी आता है, ज़रार उसके कान के करीब बोला था। सोने दे ज़रार, लाइबा नींद में ही हफ्की से बोली थी। मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ, इतने बेगम साहिबा आप उठकर अपने कपड़े वगैरह निकालें, और हाँ, चाय भी आप ही बनाएंगी मेरी, ज़रार उसे हुक्म देता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। उठें वजदान, नूर उसे जोर जोर से हिलाती बोली थी। क्या हुआ यार, वजदान झुंझला कर बोला था। आप ही ने तो कहा था कि आज नानो घर जाना है, देखे मैं रेडी हूँ, अब आप भी उठ जाए ना, नूर मासूमियत से बोली थी। अच्छा चलते हैं यार, वजदान उकता कर उठता वॉशरूम में बंद हुआ था, जबकि नूर मुंह खोले उसे जाता देख रही थी। ओवर इंसान कहीं के, अपनी बाड़ी थोड़ा सा उठा दो, नींद के दौरान तो मूड इतना खराब कर लेते हैं, और मेरी बाड़ी कोई एहसास ही नहीं होता। नूर मुंह बनाकर कहती अपना हैंडबैग तैयार करने लगी थी। ज़रार फ्रेश सा बाहर आया तो लाइबा उसके हुक्म के मुताबिक उठ चुकी थी। गुड गर्ल, जाओ अब फ्रेश हो जाओ, ज़रार मोहब्बत से कहता बाहर निकला था, जहां हैदर उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। हाँ मेरे भाई, क्या हाल हैं? ज़रार फ्रेश सा उसके पास आया था। बहुत ही बुरे हाल हैं, गुस्सा भी कल से शदीद आ रहा है यार। तूने पता लगाया कौन थे वो लोग? हैदर परेशानी से बोला था। हाँ, शाम तक मिल जाएगा पता। तू ये बता, तुझे टेंशन किस बात की है? यानी और भी कोई बात है क्या? ज़रार उसे देखते हुए बोला था। हाँ यार, हानिया दिन ब दिन दूर होती जा रही है मुझसे, मैं एक पल के लिए भी उसके सामने जाऊं तो वो बर्दाश्त ही नहीं करती। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, हैदर माथा मसलते हुए बोला था। तो उन्हें कुछ टाइम दे, अगर वो दूर रह के खुश हैं तो तुम इन्हें स्पेस दो, जब उनके दिल में होगी वो ठीक हो जाएंगी, ज़रार उसे तसल्ली देता बोला था। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब वो दूर रह के खुश रहती है तो ऐसे ही सही,
حیدر سوچتا ہوا بولا تھا جبھی ہانیہ سامنے سے آتی دکھائی دی تھی۔ زرار بھائی، اس سے پہلے وہ اور کچھ کہتی، حیدر اسے نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ ہانیہ منہ کھلے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ خود سے سوچتی زرار کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ لائبہ کہاں ہے؟ اسے لائبہ کا پوچھتی وہ لائبہ کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کوئی سانگ ہی لگا دیں، نور مسلسل خاموشی سنتی بولی تھی۔ بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، اب کیا کرو گی سن کر؟ وجدان اس کو دیکھتا بولا تھا۔ بورنگ انسان، نور منہ بنا کر بولتی باہر دیکھنے لگی تھی۔ چلو نور چلیں، وجدان اسے شام میں بلاتا بولا تھا۔ چلو نور چلیں، وجدان اسے شام میں بلاتا بولا تھا، جو جب سے یہاں آئی تھی تو وجدان کو تو بھول ہی گئی تھی۔ ابھی نہیں، نور معصومیت سے بولی تھی۔ جی نہیں، بس ابھی ہی، وجدان اسے کھڑا ہونے کا اشارہ کرتا بولا تھا۔ ہاں نور، بس اب تم جاؤ۔ اس کی کزن ہمنا بھی وجدان کا ساتھ دیتی بولی تھی۔ ہمنا آپی؟ نور صدمے سے بولی تھی۔ ہاں نا، ہمنا اترا کر بولی تھی۔ توبہ ہے یار، ابھی تو میں کوئی 10-12 دن رہنے نہیں آئی آپ کے گھر اور آپ اس قدر تنگ آ گئی مجھ سے۔ نور رونے والا منہ بنائے باہر نکلی تھی، جبکہ وجدان مسکراتا ہوا گاڑی کی چابی پکڑے اس کے پیچھے گیا تھا۔ بہت اچھا سرپرائز دیا ہے آپ نے مجھے، اپنی بیسٹ فرینڈ کے ہاتھوں مجھے ذلیل کروا کے، نور منہ بنا کر بولی تھی۔ تو کیا وہ تمہاری اچھی دوست نہیں ہے؟ وجدان اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ ہاں ہے تو میری بھی بیسٹ فرینڈ، لیکن آپ کی زیادہ ہیں، نور منہ بنا کر بولتی باہر دیکھنے لگی تھی۔ کتنی دیر ہے؟ نور آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد نور اکتا کر بولی تھی۔ بس آنے والا ہے، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ وجدان اس کا ہاتھ تھامتا بولا تھا۔ وہ محض اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک خوبصورت سی بلڈنگ کے سامنے وجدان نے گاڑی روکی تھی۔ یہ کیا؟ نور حیرت زدہ سی بولی تھی۔ یور سرپرائز، وجدان مسکرا کر بولا تھا، جبکہ نور آنکھوں میں چمک لیے فوراً اس کے ساتھ اس بلڈنگ کے اندر گئی تھی، جس کے ایک بڑے سے روم کا دروازہ کھلا تھا، جبکہ آگے کا منظر دیکھ کر نور کو مزید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ سامنے اس کے سارے کزنز تیار سے کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ہیپی 2 months آف یور ویڈنگ، اس کے اندر آتے ہی سب نے شور مچایا تھا۔ تھینک یو سو مچ، نور سامنے کھڑی ہمنا کے گلے لگتے بولی تھی۔ تھینک یو بعد میں کہنا، پہلے جا کے ریڈی ہو جاؤ، ہمنا اسے ایک ڈریس پکڑاتی بولی تھی۔ جی ہوتی ہوں، بس نور خوشی سے بولی تھی۔ ہاں جلدی ہو جاؤ، تمہاری فرینڈز بھی آتی ہوں گی، مومنہ اس کے ساتھ چلتی بولی تھی۔ یہ تو گریٹ ہو گیا، کس کا آئیڈیا تھا یہ؟ نور اس کو دیکھتے بولی تھی۔ ہم سب کا، مومنہ اترا کر بولی تھی۔ زندگی میں پہلا اچھا کام کیا ہے تم لوگوں نے، نور شرارت سے کہتی واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ چلیں، لائبہ اس کے پاس آتی بولی تھی۔ جی چلیں جناب، ہم آپ ہی کے انتظار میں ہیں، زرار اسے سر تا پاؤں دیکھتا محبت سے بولا تھا، جو آج ریڈ کلر کی فراک پہنے، سر پر حجاب کیے، آنکھوں میں مسکارا لگائے، پنک سے میک اپ میں، پاؤں میں ریڈ ہی ہیل چڑھائے، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تو چلیں، لائبہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی بولی تھی۔ یو لکنگ ڈیم بیوٹیفل، اسے گمبھیر لہجے میں کہتا وہ لائبہ کو شرمانے پر مجبور کر چکا تھا۔ کہاں رہ گئی ہانی؟ لائبہ کار کے سامنے کھڑی بولی تھی، جہاں اس کے ساتھ ساتھ زرار اور حیدر بھی اسی کے انتظار میں تھے جب وہ سامنے سے آتی دکھائی دی تھی۔ بلیک کلر کی سمپل ساڑی پہنے، اپنے سیاہ اسٹریٹ بالوں کو کھلا چھوڑے، لائٹ سا میک اپ کیے، ہونٹوں پر ڈارک پنک لپسٹک لگائے جو اس وقت ریڈ ہی لگ رہی تھی، پیروں میں بلیک ہیل چڑھائے غضب ڈال رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی حیدر کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، لیکن کچھ سوچتے ہوئے وہ فوراً نظریں چرا گیا تھا۔ آپ جب ناراض ہوا کریں گے نا تو میں بلیک ساڑی پہن کر پیارا سا تیار ہو کر آپ کو چڑھایا کروں گی۔ ہانیہ کے کچھ دن پہلے کہے گئے الفاظ حیدر کے کانوں میں گونجے تھے۔ بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی، وہ واقعی اب اس کا صبر آزما رہی تھی۔ واو ہانی، لائبہ اس کو دیکھتے بولی تھی، جلدی کرو دیر ہو رہی ہے۔ حیدر سختی سے کہتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ اس کا یہ رویہ ہانیہ کی سمجھ سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ اس سے پہلے تو کبھی ایسے اگنور نہیں کرتا تھا، اور اب اس کا اگنور کرنا ہانیہ شاہ کو سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہ اس بلڈنگ کے روم کے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ ابھی انہوں نے اندر قدم ہی رکھا تھا جب نور بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئی تھی۔ ویلکم، نور ان دونوں کے گلے لگتے بولی تھی۔ وہ خود رائل بلو کلر کی فرشی فراک پہنے، بالوں کو آدھا کھولے، لائٹ سے میک اپ پر
لائٹ ریڈ لپسٹک لگائے، پیروں میں بلو سینڈل پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہیپی 2 months آف یور ویڈنگ، ہانیہ اور لائبہ مسکرا کر اسے گفٹ دیتی بولی تھیں۔ تھینک یو سو مچ، نور مسکرا کر کہتی انہیں لے کر آگے بڑھ گئی تھی۔ میرے والا کتنا اچھا لگ رہا ہے نا، نور سامنے کھڑے وجدان کو دیکھتے بولی تھی، جو وائٹ پینٹ کوٹ پہنے واقعی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہاں، زرار بھی کتنے ہینڈسم لگ رہے ہیں، لائبہ شرما کر بولی تھی، جب نور کی نظر حیدر اور وجدان کے ساتھ کھڑے زرار پر پڑی تھی، جو بلیک پینٹ شرٹ پر گرے ویسٹ کوٹ پہنے کھڑا تھا۔ ہاں واقعی، نور مسکرا کر بولی تھی، جبکہ ہانیہ صرف اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، جو اس کے سامنے کھڑا اپنی مغرورانہ ناک لیے بلیک ہی پینٹ کوٹ پہنے کھڑا بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ حیدر بھائی تو ہمارے ہیں ہی ہینڈسم، بس کسی کو ان کی قدر نہیں ہے، لائبہ ہانیہ کو دیکھتی بولی تھی۔ میری دوست ہو، میری ہی رہو، ہانیہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹل مین، کچھ ڈانس ہو جائے، اب تو ڈانس فلور پر کھڑا بولا تھا۔ اس کے کہنے کے فوراً بعد ہی ڈی جے نے ایک گانا لگایا تھا، پورے ہال میں شور گونجا تھا۔ نور جو سب کو حیرت اور خوشی سے دیکھ رہی تھی، اس کے اچانک کھینچنے پر ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ وجدان اسے کھینچتا ڈانس فلور تک لایا تھا، جہاں اس کے سارے کزنز کپل ڈانس میں مصروف تھے۔ یہ سب کیا؟ نور حیرت زدہ سی بولی تھی، جبکہ وجدان کچھ بھی سنے بغیر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے ڈانس میں مصروف ہو گیا تھا۔ تو نہیں کرے گی ڈانس؟ لائبہ اسے دیکھتی بولی تھی، جو جوس پینے میں مصروف تھی۔ نہیں، ہانیہ ایک لفظی جواب دیتی سامنے دیکھنے لگی۔ حیدر بھائی نے ضد کی تو لائبہ کا ایک اور سوال آیا تھا، وہ تو دیکھ بھی نہیں رہے، ہانیہ صرف سوچ سکی تھی، جبکہ دوسری طرف حیدر اسے نظریں بچا بچا کر دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ لڑکی آج اس کے صبر کا سخت امتحان لے رہی تھی۔ میڈم، آپ میرے ساتھ ڈانس کرنا پسند کریں گی؟ زرار اس کے پاس آتا بولا تھا۔ نہیں زرار، میں ڈانس نہیں کرتی، لائبہ جھک کر بولی تھی۔ کپل ڈانس تو آپ کو کرنا پڑے گا، زرار اسے کھینچتا ہوا فلور تک لاتا بولا تھا۔ اس سے پہلے لائبہ کچھ کہتی، زرار اسے خود کے قریب ترین کرتا ڈانس شروع کر چکا تھا۔ ہال میں تقریباً سبھی ڈانس کر رہے تھے، سوائے ان 2 لوگوں کے جو اپنی محبت اپنے دلوں میں چھپا کر بیٹھے تھے، جو حق ہونے کے باوجود ایک دوسرے پر حق نہیں جتا رہے تھے۔ ہانیہ، چل تو بھی آ، نور اور لائبہ اسے گھسیٹتے ہوئے ڈانس فلور پر لائی تھیں، جہاں سامنے سے زرار اور وجدان حیدر کو گھسیٹتے ہوئے لائے تھے۔ انجوائے، نور اسے حیدر کے پاس دھکا دیتی بولی تھی، جسے حیدر نے آگے بڑھ کر فوراً تھاما تھا، جبکہ وہ سب اپنے اپنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ چھوڑیں، مجھے جانا ہے، ہانیہ اس کی گرفت میں سے نکلتی بولی تھی، لیکن خلاف معمول حیدر اسے فوراً ہی دور ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی، حیدر ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھامتا اسے خود کے قریب کر چکا تھا۔ اب اس کے اتنا پاس آ کر وہ اسے دور نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ تیرے ساتھ ہو جائیں گے ختم، تجھے کتنا چاہیں اور ہم، فضا میں گانے کی گونجتی آواز حیدر کے دل کا حال بیان کر رہے تھے، جبکہ اس کی گرفت میں کھڑی ہانیہ شرم سے لال چہرہ لیے اس کے ہر سٹیپ سے اس کے قریب ہو رہی تھی۔ تم چاہتی ہو نا تم سے دور چلا جاؤں، تو بہت دور چلا جاؤں گا، جب حیدر اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا بولا تھا۔ اس کی سانسیں ہانیہ کو اپنے کان پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی بات سے ہانیہ کا دل ہل کر رہ گیا تھا۔ البتہ حیدر اس کو بولتا واپس سے اس کے ساتھ رقص میں مصروف ہو گیا تھا۔ رات کو 1 بجے ان کی گاڑی ہوٹل کے آگے رکی تھی۔ نور اپنے کزنز کے ساتھ اپنی نانوں کے گھر چلی گئی تھی۔ اس کی نانوں کے 2 گھر تھے، ایک لاہور اور ایک اسلام آباد، اور وہ لوگ بھی آج کل اسی شہر میں تھے۔ یہ بات نور کو وجدان نے پرسوں ہی بتائی تھی۔ آجا ہانی، لائبہ گاڑی سے اترتی بولی تھی۔ ہاں رکو، ساتھ ہی چلنا اندر، ہانیہ ایک نظر فرنٹ سیٹ سے اترتے حیدر پر ڈالتی بولی تھی۔ ابھی وہ کچھ قدم ہی چلے تھے جب ہانیہ کو اپنا سر چکراتا محسوس ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ گرتی، حیدر جو اس کے پیچھے ہی چل رہا تھا، لمحہ ضائع کیے بغیر اسے پیچھے سے تھام گیا تھا۔ ہانی، دھیان سے، لائبہ فوراً اس کے پاس آتی بولی تھی، لیکن اسے حیدر کی گرفت میں دیکھ کر وہ پیچھے ہٹی تھی۔ کیا ہوا ہے ہانی؟ لائبہ پریشانی سے بولی تھی۔ کچھ نہیں، چکر آ رہے ہیں، ہانیہ سر پکڑتی بولی تھی۔ اور نہ رکھو خیال اور نہ کھاؤ کھانا، حیدر اسے سیدھا کرتا ایک ہاتھ سے گرفت میں لیتا بولا تھا۔ ہاں، اور دیکھیں اسے اتنی زیادہ چوٹ لگی تھی کل، اور یہ ڈیٹ بنی ہوئی، بالکل خیال نہیں رکھ رہی، چکر بھی تمہیں تمہاری چوٹ کی وجہ سے آئے ہیں، لائبہ اسے سختی سے بولی تھی، جبکہ خلاف معمول ہانیہ چپ کھڑی تھی۔ شاید اس کی حالت واقعی بہت خراب ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہو، چل لو گی؟
اب کی بار حیدر لہجے میں نرمی لیے بولا تھا، ہاں لائبہ میں چل سکتی ہوں۔ ہانیہ اسے اگنور کرتی لائبہ کو مخاطب کرتی بولی تھی، جبکہ لائبہ شرارت سے ہانیہ کو دیکھتی حیدر کو اشارہ کر چکی تھی۔ اس سے پہلے ہانیہ کچھ سمجھتی حیدر اسے جھٹکے سے اٹھا چکا تھا۔ چھوڑیں مجھے، ہانیہ اس کی حرکت پر شرم سے لال چہرہ لیے بولی تھی، جبکہ پیچھے لائبہ ہنستی ہوئی زرار کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اوف، تھینک یو سو مچ نور، اس کے گلے لگتی بولی تھی۔ یور ویلکم مائی وائف، وجدان اس کے گرد حصار باندھتا بولا تھا۔ یہ میری زندگی کے سب سے اچھے دن ہیں، نور مسکرا کر بولی تھی۔ میری بھی، اور ابھی تو یہ شروعات ہے بس۔ وجدان بھی ان لمحوں کو محسوس کرتا بولا تھا۔ ضرور، لیکن میرا گفٹ، نور آنکھیں چھوٹی کیے بولی تھی۔ بھول گیا، وجدان افسوس سے بولا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی وجدان، نور منہ بنا کر بولی تھی، جب وجدان اسے سیدھا کرتا ایک خوبصورت ڈبہ اس کے ہاتھ میں رکھ چکا تھا۔ یہ کیا، نور آنکھوں میں چمک لیے بولی تھی۔ خود دیکھ لو، وجدان کندھے اچکا کر بولا تھا۔ اوکے، نور چہکتی ہوئی ڈبی کھولنے لگی تھی، جس میں بہت خوبصورت گولڈ کی چوٹیاں رکھی ہوئی تھیں۔ واو، نور حیرت زدہ سی اس تحفے کو دیکھ رہی تھی۔ اب پہنا بھی دیں، نور اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے بولی تھی۔ شور، وجدان بھی مسکرا کر چوڑیاں اس کے ہاتھ کی زینت کر چکا تھا۔ اب خوبصورت لگ رہی ہیں، وجدان اس کا ہاتھ تھامے بولا تھا، جبکہ نور محض شرما کر رہ گئی تھی۔ لائبہ تھکی سی اپنے روم میں آئی تھی، اسے اب کپڑے چینج کر کے بس سونا تھا، جب زرار روم میں داخل ہوا تھا۔ ابھی چینج مت کرنا، زرار اسے منع کرتا بولا تھا۔ کیوں؟ لائبہ آبرو اچکا کر بولی تھی۔ کیونکہ مجھے میری بیوی ان کپڑوں میں بہت خوبصورت لگ رہی ہے، زرار اس کے پاس ہوتا بولا تھا۔ واقعی یہ رنگ تم پر بہت جچتا ہے، زرار اسے حصار میں لیے بولا تھا۔ اب تم خود اپنے کپڑوں کی طرح لال مت ہو جانا، زرار اسے چھیڑتے ہوئے بولا تھا۔ زرار مت کریں، لائبہ شرما کر بولی تھی۔ کیا نہ کروں، زرار پھر سے چھیڑتا بولا تھا۔ ایسی باتیں، لائبہ اب کی بار نارمل ہوتے بولی تھی۔ پھر کیسی کروں آپ ہی بتا دیں، زرار آج اسے تنگ کرنے کی قسم کھا کر آیا تھا۔ میں فریش ہونے جا رہی ہوں، لائبہ آگے بڑھتے ہوئے بولی تھی۔ میں خود بھی چل سکتی تھی، ہانیہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ جی بالکل، یہ ساڑی اور ہیل پہن کر چکراتے ہوئے سر سے آپ خود بھی چل سکتی تھی۔ حیدر اس کے پاس بیٹھتا تنزیہ بولا تھا۔ اب جائیں، یہاں کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ ہانیہ اسے پاس بیٹھتا دیکھ فوراً سے بولی تھی۔ ٹیوب دو مجھے، حیدر لہجے میں سختی لیے بولا تھا۔ ساتھ رکھی ہے، ہانیہ اس کی سختی دیکھ فوراً سے نارمل ہوتی بولی تھی۔ گڈ، وہ محض اتنا ہی کہہ پایا۔ جلدی کریں، مجھے سونا ہے، ہانیہ نیند سے بھری آنکھیں لیے بولی تھی۔ اس کی حالت سے حیدر کو صاف اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ واقعی تھکی ہوئی ہے۔ بس یہ لگا دوں، پھر ٹیبلٹ کھا کر سو جانا، حیدر محبت سے ٹیوب لگاتا بولتا۔ ہانیہ کی بیٹ مس کر گیا تھا۔ مرچیں لگ رہی ہیں، اس سے وہ اس کا ہاتھ پیچھے کرتی بولی تھی۔ بس 1 منٹ لگ گئی، حیدر آرام سے ٹیوب لگاتے بولا تھا۔ لائبہ کی آنکھ کھلی تو خود کو زرار کے حصار میں پایا تھا، چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ آج وہ اس شخص کے ساتھ زندگی کا ہر لمحہ گزار رہی تھی، جس کے مل جانے پر اس نے کبھی یقین نہیں کیا تھا، جس کا ساتھ اس نے ہر لمحے ہر پل اپنے رب سے مانگا تھا۔ وہ اپنی ماں کی تو لاڈلی تھی، لیکن اس نے کبھی کسی چیز کو لے کر ضد نہیں کی تھی، لیکن زرار کے لیے اس نے اپنے رب سے ضرور ضد کی تھی، اور وہ ایک اللہ ہی تو ہے جو اپنے ہر بندے، چاہے وہ نافرمان ہو یا نیک، لیکن وہ اپنے ہر بندے کے لاڈ اٹھاتا ہے، جس کے آگے سب محبتیں جھوٹی ہیں، جسے ایک بار پکارو تو وہ مالک ہونے کے باوجود 10 بار جواب دیتا ہے۔ اب ایسے رب سے کون نہ مانگے، ایسے مالک کی غلامی کون نہ کرے، ایسے رب کی تعریف کون نہ کرے، اور ایسے رب پر کون اپنی جان قربان نہ کرے۔ وہ نم آنکھوں سے سوچتی فریش ہونے کو اٹھی تھی۔ اٹھ جائیں زرار، وہ فریش سی ڈارک گرین کلر کا شفون کا سوٹ پہنے کھڑی اپنے بال سنوارتے ہوئے بولی تھی۔ ابھی سونے دو، زرار نیند میں بولا تھا۔ جی نہیں اٹھے، بس اتنا تو سو گئے، اٹھ جائیں، لائبہ منہ بنا کر بولتی اس کے پاس آئی تھی، جبھی زرار نے جھٹکے سے اسے کھینچا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، وہ اسے نظروں کے حصار میں لیے بولا تھا۔ تھینک یو، اب اٹھیں، لائبہ سختی سے وارن کرتی اٹھی تھی، جبکہ زرار محض مسکرا کے رہ گیا تھا۔ وجدان، میں نیچے جا رہی ہوں، آپ بھی جلدی آ جائیں، ناشتہ کر لیں، نور نیچے جاتے بولی تھی۔
اوکے اوکے، وجدان مسکرا کر کہتا اپنے بال بنانے میں مصروف ہو گیا تھا جب ہی اس کا فون بجا تھا۔ ماما کالنگ دیکھتا وہ کال اٹینڈ کرتا، اسپیکر پر کر گیا تھا۔ انہیں سلام کرنے کے بعد وہ حال چال پوچھنے لگا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تمہاری بیوی کہاں ہے؟ ارم بیگم عام سے انداز میں بولی تھی۔ وہ نیچے گئی ہے، آپ اس سے بات اسی کے نمبر پر کریں، میں ناراض ہوں اس سے، وجدان شرارت سے بولا تھا، اور اندر آتی نور مسکرا کر اس کی بات سن چکی تھی، جبکہ وجدان کو اس کے آنے کی خبر تک نہ ہوئی تھی۔ مجھے تو پہلے پتا تھا وہ تمہیں خوش نہیں رکھ پائے گی، کتنا منع کیا تھا میں نے اس شادی کرنے پر، لیکن تمہاری ضد کے آگے میں چلی گئی تھی رشتہ لینے، جبکہ مجھے پتا تھا شادی کے بعد یہی سب ہوگا۔ آئے دن تم مجھ سے ناراض ہوتے ہو۔ ارے ایسی لڑکیاں ہوتی ہی نہیں گھر بسانے والی، ارم بیگم تیش میں بولی تھی۔ کیا ہو گیا ہے ماما آپ کو؟ میں جسٹ مذاق کر رہا تھا، اور وہ بیوی ہے میری، بہتر ہوگا آپ اسے جلدی قبول کر لیں۔ اسے تو پتہ تک نہیں ہے کہ آپ اس سے اتنی نفرت کرتی ہیں، وہ تو حالہ حالہ کہتی تھکتی نہیں ہے اور آپ اسے ابھی تک قبول ہی نہیں کر پائیں۔ پلیز ماما، اگر آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہیں تو پلیز میری خوشی کو قبول بھی کریں۔ وجدان اکتا کر بولتا پیچھے مڑا تھا، جہاں نور حیرت زدہ سی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شٹ، وجدان فون بند کرتا اس کے پاس آیا تھا، جانتا تھا وہ سب سن چکی ہے۔ آئی ایم سوری نور، پلیز، وجدان اس کا ہاتھ تھامے بولا تھا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی غلطی تھوڑی ہے، نور نمی آنکھوں میں اترتی بولی تھی۔ غلطی میری ہی ہے، میں ہی ابھی تک خالہ کے دل میں جگہ نہیں بنا پائی، نور روتے ہوئے بولی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وجدان اسے گلے لگاتا بولا تھا۔ ایسا ہی ہے، لیکن میں اتنی بری تو نہیں ہوں، نور روتے ہوئے بولی تھی۔ ریلیکس، مجھے پتا ہے میری بیوی بہت اچھی ہے، وہ اسے چپ کرواتا بولا تھا۔ شام میں ان سب نے ساتھ ہی چائے پی تھی۔ حیدر بھائی بھی پیتے ہیں چائے، لائبہ عام سے انداز میں بولی تھی۔ ہاں بہت، حیدر سے پہلے ہانیہ بولی تھی، جس پر حیدر نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ ہمارے خاندان والے چائے بہت پیتے ہیں، ہانیہ بات بدلتے بولی تھی، جبکہ اس کی بات بدلنے پر لائبہ کا کہکا گونجا تھا۔ چل حیدر، باہر سے ہو کر آتے ہیں، زرار اسے اٹھنے کا اشارہ کرتا بولا تھا۔ اوکے چلو، حیدر بھی اس کا ساتھ دیتا اٹھ گیا تھا۔ اور سناؤ کیا چل رہا ہے؟ ان کے جانے کے بعد وہ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد حیدر اور زرار ان کے لیے آئس کریم لیے آئے تھے۔ شکر ہے آپ لوگوں کو ہمارا خیال بھی آیا، ہانیہ زرار کو دیکھتی بولی تھی۔ ہمیں تو بہت خیال ہے، کسی کو نظر نہیں آتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں، حیدر تنزیہ بولا تھا۔ اچھا لائبہ، میں ذرا روم میں سے موبائل لے کر آئی، ہانیہ ان سے کہتی آگے بڑھ گئی تھی۔ اپنا موبائل لینے کے بعد وہ پلٹی تھی جب کسی نے اسے دیوار سے لگایا تھا۔ کیا ہے حیدر؟ ہانیہ اکتا کر بولی تھی جب اس کی نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی تھی۔ لمبا قد، چوڑی جسامت، گندمی رنگ، سیاہ آنکھوں والا وہ شخص اس سے قریب کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ پیچھے ہٹو، ہانیہ اس کو دور کرتی چیخی تھی۔ ایسے تو نہیں جانے دوں گا، بہت حساب لینے ہیں تمہارے شوہر سے، وہ شخص حبیسی ہنسی ہنستا بولا تھا۔ ہٹو، اب کی بار ہانیہ کے اندر ایک ڈر کی لہر دوڑی تھی۔ اس وقت وہ شخص اس کے روم میں تھا جہاں ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کے اور قریب ہوتا، ہانیہ اسے دھکا دیتی بھاگی تھی۔ اس نے حملہ اتنا اچانک کیا تھا کہ سامنے کھڑا شخص اپنا توازن برقرار نہ رکھ پایا تھا۔ رکو، تمہیں تو دیکھتا ہوں میں، وہ دھاڑتے ہوئے اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ جو اندھا دھند بھاگ رہی تھی، سامنے سے آتی لائبہ سے ٹکرائی تھی۔ کیا ہوا ہانی؟ لائبہ پریشانی سے بولی تھی۔ کچھ نہیں، ہانیہ اٹک کر بولی تھی۔ کیا ہوا؟ حیدر اس کی حالت دیکھتا اس کے پاس آیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، ہانیہ خود کو نارمل کرتی بولی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، بتاؤ مجھے، کچھ ہوا ہے؟ حیدر اب اس کے چہرے کے گرد پیالہ بناتا بولا تھا۔ وہ میرے روم میں، ہانیہ اتنا کہتے ہی رو پڑی تھی۔ کون تھا روم میں؟ حیدر غصے سے کہتا اس کے روم کی طرف گیا تھا۔ زرار بھی اسی کے ساتھ گیا تھا، لیکن اب شاید وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ ریلیکس ہانی، لائبہ اس کو گلے لگاتی بولی تھی۔ میری عزت پر، ہانیہ ہچکیاں لیتی بولی تھی۔ اچھا بس، لائبہ اسے تسلی دیتی بولی تھی۔ تجھے کیا ہوا نور؟ ہمنا اس کو دیکھتے بولی تھی۔ کچھ نہیں، نور مسکرا کر بولی تھی۔ کچھ تو ہے، ہمنا اس کے پاس بیٹھتی بولی تھی جب نور اسے سب بتا گئی تھی۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ حالانکہ ہمنا اسے دیکھتی بولی تھی۔
پتہ نہیں خالہ کب ٹھیک ہوں گی میرے ساتھ، نور اداسی سے بولی تھی۔ اب تو وہ ایک چیز سے ہی ٹھیک ہو سکتی ہیں، جب تم انہیں وجدان کی اولاد لا کر دو گی، ہمنا شرارت سے بولی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں، نور شرما کر بولی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں ہمنا، مومنا روم میں آتے بولی تھی، تمہارا پھپھو سے رشتہ جبھی ٹھیک ہوگا جب تم انہیں پوتا پوتی سے کھیلنے دو گی، اور اب تو ہمیں بھی خالہ بننا ہے، مومنا بھی آخر میں شرارت سے بولی تھی۔ اور مجھے پھپھو، ہمنا شرما کر بولی تھی، اور مجھے بابا، جبھی وجدان اندر آتا بولا تھا۔ اف یار، آپ لوگ بہت زیادہ بدتمیز ہیں، نور شرم سے لال چہرہ کیے باہر بھاگی تھی۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، زرار آس پاس دیکھتا بولا تھا۔ حیدر تنے اعصاب لیے اب ہانیہ کے پاس آیا تھا۔ اپنا سارا سامان اٹھاؤ، آج سے تم میرے روم میں سوگی، میں صوفے پر لیٹ جاؤں گا، تم بیڈ پر سو جانا، اور اب اسے آگے مجھے کوئی بات نہیں سننی، حیدر سختی سے کہتا اسے روتا چھوڑتا ہانیہ کے روم کی طرف گیا تھا۔ لائبہ روم میں آئی تو زرار بیڈ پر لیٹا موبائل یوز کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے؟ زرار اسے دیکھتا بولا تھا۔ نہیں، بس ہانیہ کے لیے پریشان ہوں، وہ کبھی ڈرتی نہیں ہے، اور آج وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ لائبہ پریشانی سے بولی تھی، تم پریشان نہ ہو، کل میں خود حیدر کو لے کر ہوٹل مینیجر کے پاس جاؤں گا، اور ویسے بھی بھابھی اب حیدر کے ساتھ ہیں، تو تم انہیں لے کر پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لائبہ محض اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ تم مجھے لے کر پریشان ہو، ہمارے فیوچر کو لے کر پریشان ہو، زرار اسے چھیڑتا بولا تھا۔ مجھے اس کی ٹینشن نہیں ہے، آپ ہیں نا، تو مجھے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، لائبہ مسکرا کر بولی تھی۔ اچھا جی، زرار موبائل ہٹاتا اسے ہزار میں لیے بولا تھا۔ مجھے بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ میرے ساتھ تم جو ہو، زرار محبت سے کہتا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کا سارا سامان حیدر کے روم میں سیٹ ہو چکا تھا، ویسے بھی اس کے سامان میں ایک ہینڈ کیری اور ایک بیگ کے کچھ نہیں تھا۔ وہ ابھی بیڈ پر لیٹی ہی تھی جب کلک کی آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ ہانیہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی، لیکن سامنے حیدر کو دیکھتی پرسکون سی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ میں ہی ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حیدر اس کے پاس آتا بولا تھا، اور اب میری ایک ایک بات کا ٹھیک سے جواب دینا۔ حیدر اس کے ہاتھ تھامتا بولا تھا۔ جی، ہانیہ محض اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ کیا ہوا تھا آج؟ حیدر اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا۔ ہانیہ نے اس کی آنکھوں میں اس وقت کیا نہیں دیکھا تھا، اسے کھونے کا ڈر، غصہ، شدت، سب اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ میں موبائل لینے گئی تو میں سمجھی وہ آپ ہیں۔ وہ اسے سب بتاتے بتاتے رونا شروع ہو گئی تھی، جبکہ جیسے جیسے اس کی بات پوری ہو رہی تھی، حیدر کی گرفت اس کے ہاتھ پر مزید سخت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، بہت حساب ہے میرے تمہارے شوہر سے۔ ہانیہ روتے ہوئے بولی تھی، جب حیدر جھٹکے سے اٹھا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ہانیہ پریشانی سے بولی تھی۔ اس کا پتہ لگانے، حیدر سرخ آنکھیں لیے دھڑا تھا۔ نہیں پلیز، مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جائیں۔ ابھی ہانیہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بولی تھی، جس پر حیدر اس پر ایک نظر ڈالتا آگے بڑھ کر اسے خود میں بینچ گیا تھا۔ کہیں نہیں جا رہا ہوں، میں یہیں ہوں آپ کے پاس، ڈونٹ وری۔ وہ اسے سینے سے لگائے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا بولا تھا، جو اس کے حصار میں لاتعداد آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوگا، میں ساتھ ہوں نا۔ حیدر اسے پیچھے کرتا اس کے آنسو محبت سے صاف کرتا بولا تھا۔ جب تک میں ساتھ ہوں، آئندہ ان آنکھوں میں آنسو مت لانا۔ میری جان بسی ہے آپ میں، اور یہ آنسو تمہارے نہیں بلکہ میرے دل پر گرتے ہیں، اس لیے آئندہ میں یہ حالت نہ دیکھوں تمہاری۔ حیدر اسے شدت سے کہتا فریش ہونے کے لیے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ روم میں آیا تو نظر اس پر پڑی تھی، جو بیڈ پر بیٹھی اداس سی موبائل میں مصروف تھی۔ کیا ہوا، کیوں اداس ہو؟ وجدان اس کے پاس آتا بولا تھا۔ بس کچھ نہیں، نور لہجے میں اداسی لیے بولی تھی۔ کچھ تو ہے جبھی میری بیوی اداس ہے۔ وجدان اس کا مکمل جائزہ لیتا بولا تھا۔ نور محض نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہوئی تھی، جب وجدان ہنستے ہوئے اس کے قریب ہوا تھا۔ ماما کی وجہ سے پریشان ہو تو تمہیں انہیں منانے کا طریقہ بتاتا ہوں، وجدان شرارت سے بولا تھا۔ دیکھیں نور، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، تم اس وقت ان کی بڑی بہو ہو، کیونکہ ابھی تک اسد کی شادی تو نہیں ہوئی نا، صرف نکاح ہی ہوا ہے۔ ماما کی بھی تم سے بہت سی امیدیں ہوں گی، تو تم بھی انہیں سمجھو، وہ جتنی بھی ناراض ہوں، لیکن جب تم انہیں یہ خوشی دو گی تو وہ بہت خوش ہو جائیں گی۔ وجدان اس کا ہاتھ تھامے محبت سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، نور محض اتنا ہی کہہ پائی تھی، ویسے میں چاہتا ہوں ہماری پہلے بیٹی ہو، وجدان اسے چھیڑتے ہوئے بولا تھا۔ میں بھی، نور شرما کر بولی تھی،
اور اس کا نام ہم وشما رکھیں گے۔ وجدان مسکرا کر بولا تھا۔ کون ہے یہ وشما؟ نور گھورتے ہوئے بولی تھی۔ میرے بچپن کا پیار۔ وجدان سرد آہ بڑے بولا تھا۔ وٹ؟ دور ہٹیں، نور فوراً سے اسے دور ہوتی بولی تھی۔ ایک وہی تو سچی محبت تھی میری، لیکن نصیب میں نہیں تھی۔ چلو خیر، کیا کر سکتے ہیں؟ وجدان اسے چھیڑتا ہوا بولا تھا، جبکہ نور کے آنسو بس کسی بھی لمحے گرنے کو تھے۔ ارے یار، مذاق کر رہا ہوں۔ وجدان مغل کو صرف ایک ہی لڑکی سے محبت ہوئی ہے، جو اس کی شریک حیات بھی ہے۔ وجدان اسے روتا دیکھ محبت سے بولتا اسے گلے لگا کیا تھا۔ جب میں ساتھ ہوں تو تمہیں کسی اور کی ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ وجدان اس کو خود سے لگائے بولا تھا۔ مجھے بھی صرف آپ کا ساتھ ہی چاہیے بس۔ نور پرسکون سی بولی تھی۔ بس آئندہ ایسی باتیں مذاق میں بھی نہ کرنا، نور سے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ جو حکم سرکار، وجدان نے محبت سے کہا۔ رات کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ کھلی تھی، جب سامنے صوفے پر لیٹے حیدر پر پڑی تھی۔ گھڑی پر نظر ڈالنے سے پتہ لگا تھا کہ یہ تہجد کا وقت ہے۔ اپنا دوپٹہ اٹھاتی وہ نماز کے لیے اٹھی تھی۔ وضو کر کے نماز کے بعد وہ اپنے رب سے دل کی ساری باتیں کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح آیت الکرسی سمیت کچھ اور آیت پڑھ کر وہ اپنی ان دونوں دوستوں اور اپنے خاندان والوں پر تصور کرنے کے بعد اس کے پاس گئی تھی۔ آج وہ اس کے سامنے تھا اور اس پر سامنے سے دم کرنا خانیہ کو مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ وہ روز اس پر پڑھ کر تصور کرتی تھی۔ چاہے وہ جتنا بھی ناراض ہو اس سے، تھا تو وہ اس کا شوہر ہی۔ اپنی تمام سوچوں کو جھٹکتی وہ اس پر جلدی سے پھونکتی بھاگتی ہوئے اپنے بیڈ پر آئی تھی۔ وہ تہجد کے لیے اٹھی تھی جب اس کی نظر اپنے ساتھ خالی بستر پر پڑی تھی۔ زرار کہاں گئے؟ وہ خود سے سوچتی وضو کے لیے اٹھی تھی۔ جائے نماز پر بیٹھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گئی تھی۔ یا اللہ، ہمیں معاف کر دیں ہمارے ہر جانے انجانے گناہوں کے لیے۔ یا اللہ، میرے شوہر پر اپنا کرم کر دیں، انہیں دشمنوں کی چالوں سے بچا لیں۔ میں انہیں کھونا نہیں چاہتی، آپ ان پر اپنا خاص کرم کر دیں، انہیں کبھی مجھ سے دور نہ کریے گا۔ لائبہ معصومیت سے دعا مانگتی اٹھی تھی جب اس کی نظر سامنے کھڑے زرار پر گئی تھی۔ سب کچھ تو میرے لیے مانگ لیا، اپنے لیے کیا مانگنا ہے؟ زرار آنکھوں میں ڈیروں محبت لیے بولا تھا۔ ایک ہی بات ہے، لائبہ شرما کر کہتی آگے بڑھی تھی جب زرار اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ اتنی محبت کیوں کرتی ہو مجھ سے؟ اور کب ہوئی اتنی محبت؟ زرار اس کا مکمل جائزہ لیتا بولا تھا، جبکہ اس کی بات پر لائبہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ تو اس سے بچپن سے محبت کرتی آئی ہے۔ آپ سے محبت کیوں نہ کروں؟ آپ کو اللہ نے میرے لیے چنا ہے۔ لائبہ مسکرا کر بولتی بیڈ پر بیٹھے اپنے لیس نکال کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا لیس زرار اٹھانے ہی لگا تھا جب لائبہ فوراً اسے چھین گئی تھی۔ اب اتنی بھی نہیں کرتی کہ یہ شیئر کر دوں، وہ اترا کر کہتی۔ زرار کو حیرت کا جھٹکا ضرور دے گئی تھی۔ یار تھوڑا سا دے دو، بھوک لگ رہی ہے، زرار معصومیت سے بولا تھا۔ اوکے، لیکن صرف ایک۔ آپ کو پتہ ہے کتنے مہنگے آتے ہیں، ختم ہو گئے تو آپ تو مجھے لے کر بھی نہیں دیں گے، لائبہ منہ بنا کر بولی تھی، جبکہ زرار اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اندر سے بالکل ایک چھوٹا سا بچہ تھی، اور شاید لائبہ پہلی بار اپنی ماما کے بعد کسی سے اپنے لاڈ اٹھوا رہی تھی۔ میں اور لا دوں گا، ڈونٹ وری، اب دے دو نا یار ظالم بیوی، زرار اس سے لیس چھینتا بولا تھا۔ ویسے آپ تھے کہاں؟ لائبہ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ ایک کال لینے گیا تھا، اس آدمی کا پتہ چل گیا ہے، زرار فوراً سے سنجیدہ ہوتا بولا تھا۔ کون ہے وہ؟ لائبہ بھی سنجیدہ سی بولی تھی۔ پاشا، زرار نفرت سے بولا تھا۔ اسے تو میں اور حیدر اچھے سے نپٹ لیں گے، لگتا ہے حیدر کو بھول گیا ہے یہ، لیکن کوئی نہیں، اس بار اسے ہم اچھے سے یاد کروائیں گے، پھر یہ ساری زندگی حیدر شاہ اور زرار خان کو بھول نہیں پائے گا۔ زرار تلخی سے مسکراتا بولا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔